غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، محبت کی راہوں پر اپنی آنکھوں میں انتظار کے دیے جلائے یہ کون دوشیزہ کھڑی ہے؟ اپنے عارض پر شعلے اور لبوں پر غنچے رکھے یہ کون کھڑی ہے؟ یہ کس کے چہرے پر چاندنی کھلی ہوئی ہے؟ کس کی زلفوں میں رات چھپی ہوئی ہے؟ یہ کس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی ہے؟ کس کے سر پر قوس و قزح کا آنچل پڑا ہے؟ یہ کس کی زلفوں کی شب میں مخروطی انگلیوں کی بجلیاں تڑپ رہی ہیں؟ یہ مرمری پہاڑیوں کے نشیب و فراز کی راہیں شباب کی کس وادی میں اترتی ہے؟ یہ کون ناظرین ہے جو اپنی سیاہ ریشمی زلفوں اور گھنیری پلکوں کے سائے میں کھڑی اپنی مسکراہٹوں کی چاندنی کے دیے جلا رہی ہے؟ ارے یہ تو غزل ہے جو زلف محبوب کی چھاؤں میں سفر کرتی، عشق و محبت کی راہوں پر دل کا چراغ جلاتی، عارض و لب پر کھلے پھولوں سے کھیلتی ہمارے دل تک پہنچی ہے۔ انہی چراغوں کی روشنی لے کر چلیں گے ہمارے مہمان شاعر جناب عبدالحق سحر۔ تعلقات کے تحفے سنبھال کر رکھنا، تعلقات کے تحفے سنبھال کر رکھنا، تعلقات کے تحفے سنبھال کر رکھنا، ملے ہیں زخم جو گہرے سنبھال کر رکھنا، ملے ہیں زخم جو گہرے سنبھال کر رکھنا، تعلقات کے تحفے سنبھال کر رکھنا، سکون دیتے ہیں تنہائیوں کے موسم میں، سکون دیتے ہیں تنہائیوں کے موسم میں، سکون دیتے ہیں تنہائیوں کے موسم میں، تمام درد کے رشتے سنبھال کر رکھنا، تمام درد کے رشتے
संभाल कर रखना, मिले हैं जख्म जो गहरे, संभाल कर रखना। निचोड़ कर जो रगों से मैं दे रहा हूँ तुम्हें, निचोड़ कर जो रगों से मैं दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे लहू के वो कतरे संभाल कर रखना, मेरे लहू के वो कतरे संभाल कर रखना, मिले हैं जख्म जो गहरे, संभाल कर रखना। ताल्लुकात के तोहफे संभाल कर रखना, मिले हैं जख्म जो गहरे, संभाल कर रखना। जनाब अब्दुल हक सहर साहब आदाब। बज़्म गज़ल के इस प्रोग्राम में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। हक साहब, आपने अपनी शायरी कब और कैसे शुरू करी? मेरी पैदाइश शायराना माहौल में हुई। विरासत में शायरी मेरा मुक़द्दर बनी है और मैंने अपने दादा और वालिद मोहतरम अब्दुस्सलाम कमर मरहूम से ये ख़जाना हासिल किया है और तमाम नाज़रीन के सामने आज मैं जिस शायर की हैसियत से मौजूद हूँ। सहर साहब, क्या आप वाकई मानते हैं कि गज़ल की खुशबू लिबास ज़िंदगी में रची बसी है? यकीनन बसी हुई है। ये ऐसी खुशबू है जो अज़ल से बसने के बाद और अबद तक बसी रहेगी। ये एक ऐसा एहसास को बेदार करती है इंसान के दिल में कि ये कभी मरने वाली नहीं, फना होने वाली नहीं, ये अमर होने वाली, अमर रहने वाली खुशबू है। ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान करते हैं, ज़िंदगी के जो तल्ख़ वाक़यात होते हैं उनको नुमाया करते हैं, ज़िंदगी की खुश मिजाजी के और शगुफ्ता लम्हात जो होते हैं वो भी शायरी के हवाले से पेश किए जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी के बहुत करीब है ये शायरी और ज़िंदगी में इसकी खुशबू बसी हुई है। क्या आपको लगता है कि आज का ज़ादिरा मुशायरा कराने में रुकावट पैदा कर रहा है? आज का ज़ादिरा जो है मुशायरा ही नहीं, जो सही माना में शौरा हजरात हैं उनके लिए भी रुकावट का बायस बन रहा है, क्योंकि अब ये कारोबार बन गया है। अगर ये इसको कारोबारी अंदाज से ना सोचा जाए तो यकीनन वो सही माना के शौरा जो हकीकत में शौरा हैं वो मंजर आम पर आएंगे और मुशायरे भी लगातार होते रहे। माजी में भी बहुत तरह नशिस्तें, गैर तरह नशिस्तें हुआ करती थी, तरह मुशायरे होते थे, बहुत ऑल इंडिया मुशायरे होते थे, उसमें शौरा हजरात जो आते थे तरह मुशायरों में आते थे। लेकिन आज के मुशायरे ऐसे हो गए हैं ज़ादिरा की बदौलत कि तरह मुशायरा अगर आज ऑल इंडिया मुनाकिद कराया जाए तो वो शौरा जो आज मंजर आम पर हैं, जो आज स्टेज पर जलवा अफरोज़ है, जिनका कब्ज़ा स्टेज पर है, वो उन मुशायरों में नज़र नहीं आएंगे, चाहे आप उन्हें उनके मुँह मांगे से भी ज़्यादा ज़ादिरा दे दीजिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मुस्तहिक शौरा हैं, जो सही मानों में शौरा के कहलाने के मुस्तहिक हैं और सही शायर हैं, फितरी शायर हैं, उन्हें ही अगर इनवाइट किया जाए, उन्हें मदऊ किया जाए मुशायरों में, तो यकीनन कलाम भी सुनने को मिलेगा और ये मुशायरों में जो रुकावट ज़ादिरा बन रहा है ये भी नहीं रहेगा। मोहतरम सहर साहब, हमारे नाजरीन के लिए एक गज़ल इनायत कर दीजिए। हाजिर करता हूँ। अभी हाल ही में अंजुमन गौहर अदब की तरफ से एक तरह मुशायरे का इनाकात किया गया, जिसका मिसरा तरह ये था, कमान छोड़ गए बेनज़ीर जितने थे। उस पर जो तबा आजमाई की है उसी में से चंद अशार मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, पेश कर रहा हूँ। इरशाद। वक़ार इल्म व
ادب تھے، مشیر جتنے تھے، وقار علم و ادب تھے، مشیر جتنے تھے، وقار علم و ادب تھے، مشیر جتنے تھے، وقار علم و ادب تھے، مشیر جتنے تھے، اجالا دے گئے روشن ضمیر جتنے تھے، اجالا دے گئے روشن ضمیر جتنے تھے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد۔ ذہانت کی عروج و کمال پر پہنچی، ذہانت کی عروج و کمال پر پہنچی، ذہانت کی عروج و کمال پر پہنچی، گزشتہ دور میں بچے شریر جتنے تھے، گزشتہ دور میں بچے شریر جتنے تھے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہر ایک پیادے نے طاقت دکھائی اپنی، مگر ہر ایک پیادے نے طاقت دکھائی اپنی، مگر ہر ایک پیادے نے طاقت دکھائی اپنی، مگر بچا کے لے گئے بازی وزیر جتنے تھے، بچا کے لے گئے بازی وزیر جتنے تھے، وقار علم و ادب تھے، مشیر جتنے تھے، اجالا دے گئے روشن ضمیر جتنے تھے۔ واہ، بہت خوب۔ سحر صاحب، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ابھی بھی نقش ہو؟ زندگی کا وہ عزیز اور اہم واقعہ جو ناقابل فراموش ہے، تاعمر میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ 4 جنوری 1991 کو صبح 3:30 بجے کے قریب والد صاحب کو دل کی پریشانی ہوئی۔ برابر میں جو ڈاکٹر تھے انہیں فوراً بلایا، انہوں نے فوری طور پر جو کر سکے کیا، اور یہ کہا علیحدگی میں جا کر کہ صبح کو دل کے ڈاکٹر کو دکھائیے گا کیونکہ حالت نازک ہے۔ تو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کی حالت بگڑی، اور جس وقت وہ زندگی کا ناقابل فراموش لمحہ آیا، میں اس وقت وہیں پر تھا۔ والد صاحب کے سرہانے سر کے نیچے میرا ہاتھ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسی زندگی سے تو لڑ کر مر جانا اچھا ہے، حق کے لیے لڑ کر مر جانا۔ تو یہ واقعہ
सन 1991 کا ہے. 8 जनवरी میں ان کا انتقال ہو گیا. آج تک وہ احساس، وہ یاد، وہ غم نہیں بھلا پا رہا ہوں. اس کے بعد سن 2007 میں والدہ نے بھی اپنا سایہ مجھ سے چھین لیا موت کے بے رحم ہاتھوں نے. اور واقعات بہت سے یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو ناقابل فراموش ہے اور میں تا زندگی نے بھلا نہیں پاؤں گا. سحر صاحب اپنی پسند کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیجیے. عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے. سب سے پہلے بہت عزیز ترین مطلع پیش کر رہا ہوں ارشاد. کہ جب تک کوئی کمی تیرے ایمان میں نہیں، جب تک کوئی کمی تیرے ایمان میں نہیں، تو جان سے بھی جائے تو نقصان میں نہیں، تو جان سے بھی جائے تو نقصان میں نہیں. ایک مطلع اور عرض کر رہا ہوں. ارشاد. چہرے پہ میرے درد کی سچائیاں نہ دیکھ، چہرے پہ میرے درد کی سچائیاں نہ دیکھ، آنکھیں نہیں تو زخم کی گہرائیاں نہ دیکھ. سبحان اللہ. بہت آنکھیں نہیں تو زخم کی گہرائیاں نہ دیکھ. اور یہ مطلع اور ملاحظہ کیجئے کہ کچھ اس لیے بھی آدمی دشواریوں میں ہے، کچھ اس لیے بھی آدمی دشواریوں میں ہے، لپٹا ہوا فریب کی چنگاریوں میں ہے. واہ، بہت خوب. لپٹا ہوا فریب کی چنگاریوں میں ہے. اور سچائیوں کا آئینہ رکھتا ہے پشت پر، سچائیوں کا آئینہ رکھتا ہے پشت پر. ہر شخص لمحہ لمحہ اداکاریوں میں ہے، بہت خوب. بہت ہر خوب. شخص لمحہ لمحہ اداکاریوں میں ہے. بہت. سحر صاحب، آج کل کے وقت میں شاعر اپنا پرانا کلام سنا کر ہی خوش ہو رہے ہیں. کیا نئے کلام کی کوئی آمد نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاعرانہ احساس کمتری ہے، اور یہ ان لوگوں میں ہے جو حقیقت میں شاعر نہیں ہے. کیونکہ شاعر تو جب شعر کہہ لیتا ہے تو وہ تلاش کرتا رہتا ہے سامعین کو کہ کوئی میرا شعر سنے اور مجھے داد تحسین سے نوازے. جس شاعر کو اپنے پر پورا اعتماد ہوتا ہے اور وہ حقیقت میں وہ شاعر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پرانی غزل کو، حالانکہ وہ پرانی نہیں ہوتی، لوگوں کے بقول، شعراء حضرات کے، اکابرین کے بقول، غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سماعت کر چکے ہیں تو وہ کلام پرانا ہو چکا ہے. تو نیا کلام سناتے وقت شاعر ایک تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ جس پر تجھے داد تحسین حاصل ہو چکی، کہیں نئے کلام سے وہ تیرا جو ایک مقام بنا ہوا ہے، جو تجھے داد تحسین حاصل ہو چکی ہے، وہ ختم نہ ہو جائے اور یہ تاثر سامعین میں، سننے والوں میں غلط نہ جائے کہ بس ایک ہی غزل تھی. تو اس لیے وہ بار بار اس غزل کی جو سنا کر داد وصول کر چکے ہیں، بار بار سنانے کی خواہش کرتے ہیں اور سناتے ہیں. لیکن جو فطری شاعر ہے وہ ہمیشہ پرانا کلام اگر سنائے گا تو اس سے پہلے نیا کلام سنائے گا. آج کے دور میں بھی کتنے ہی شعراء ایسے ہیں جو اپنی تازہ غزل سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. انہیں یہ خدشہ، یہ ڈر نہیں رہتا کہ داد آئے نہ آئے، انہیں اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، اس لیے وہ تازہ کلام سناتے ہیں اور فرمائش کے بعد وہ اپنا پرانا کلام سناتے ہیں. سحر صاحب، غزل کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا غزل زوال پذیر ہے؟ قطعی نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. غزل زوال پذیر نہیں ہے. وہ اس لیے کہ غزل کے نئے مضامین سامنے آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو غالب کے اور میر کے زمانے میں صرف محبوب سے باتیں کرنا غزل کا ہی خاصہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے. غزل نے ترقی کی ہے، عروج پر پہنچ رہی ہے اور نئے مضامین سامنے آ رہے ہیں اور غزل کو عروج کی طرف لے جا رہے ہیں. زوال پذیر نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. کیونکہ جو آنے والی نئی نسل کے شعراء ہیں، صحیح معنی میں جو شعراء ہیں، جو حقیقت میں شاعر ہیں، فطری شاعر ہیں، وہ یقیناً غزل کو زوال پذیر نہیں ہونے دیں گے. متا شاعر البتہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا اردو زبان کو روزی روٹی سے جوڑنا ضروری ہے؟ اردو میری مادری زبان ہے، اس حوالے سے بھی کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اس حوالے سے بھی کہ جو متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. اپنے جسم اور روح میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اسے روزی روٹی سے بھی جوڑنا میں ضروری سمجھتا ہوں. سحر صاحب، نوجوان نسل جو شاعری سے جڑنا چاہتی ہے یا اس طرف آنا چاہتی ہے، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو پڑھیں، لکھیں اور اسے اپنے ذہن پر ایسا چسپاں کر لیں کہ وہ نہ مٹنے والا نقش بن جائے.
اس طرح کہ مٹا سکو تو مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، مٹا سکو تو مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، چراغ بن کے دکھاؤ بہت اندھیرا ہے۔ بہت خوب۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نئی نسل کو کہ وہ اردو کے حوالے سے اپنی بھرپور جد و جہد شروع کرے، اور جہاں تک بھی ہو اردو کو فروغ دے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے آپ پڑھیں، اور آنے والی نئی نسل کو بھی اس طرف راغب کریں۔ سحر صاحب، آپ بزم غزل میں تشریف لائے، اس کے لیے میں اپنے اور ناظرین کی جانب سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بزم غزل میں آنے کا موقع دیا، اور دعا گو ہوں کہ بزم غزل اور اردو زبان دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔ آداب۔ بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، بیمار محبت کو، بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، دامن کی ہوا دو سے دامن کی ہوا دو، دامن کی ہوا دو سے دامن کی ہوا دو، بخشے نہ اجالے تو چراغوں کو بجھا دو، بخشے نہ اجالے تو چراغوں کو بجھا دو، مٹ سکتی ہو ظلمات تو میرا گھر بھی جلا دو، مٹ سکتی ہو ظلمات تو بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، آنسو بھی پیوں میں تو رہوں پیاسا کا پیاسا، آنسو بھی پیوں میں تو رہوں پیاسا کا پیاسا، تم بال بکھیرو تو گھٹاؤ کو گھٹا دو، تم بال بکھیرو تو گھٹاؤ کو گھٹا دو، بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، دامن کی ہوا دو سے دامن کی ہوا دو، طوفان سے بچے یا نہ بچے میرا سفینہ، طوفان سے بچے یا نہ بچے میرا سفینہ، ساحل پکڑے ہو کے ذرا ہاتھ اٹھا دو، ساحل پکڑے ہو کے ذرا ہاتھ اٹھا دو، دامن کی ہوا دو سے دامن کی ہوا دو، مجبور کو مارو گے
تو چھٹ جائے گا غم سے، مجبور کو مارو گے تو چھٹ جائے گا غم سے، مرنا بہت آسان ہے، جینے کی سزا دو، مرنا بہت آسان ہے، جینے کی سزا دو، بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، دامن کی ہوا دو اسے، دامن کی ہوا دو، میں چاہوں تو رہ جاؤں فقط سوچ کے دل میں، میں چاہوں تو رہ جاؤں فقط سوچ کے دل میں، تم چاہو تو بگڑی ہوئی تقدیر بنا دو، تم چاہو تو بگڑی ہوئی تقدیر بنا دو، بیمار محبت کو دوا دو نہ دعا دو، دامن کی ہوا دو اسے، دامن کی ہوا دو، ہم مل کے پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، ہم مل کے پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی، آؤ میری آواز میں آواز ملا دو، آؤ میری آواز میں آواز۔ ناظرین، بزم غزل کے سفر میں کسی اور نئے موڑ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔